This is Nasir Munir back again with a new video. So today's our topic of interview is unemployment in education. अनएम्प्लॉयमेंट इन एजुकेशन हमारा टॉपिक है और आज जो मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वो सर खालिद जलाल हैं और इंटरव्यू को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो इसलिए दोस्तों आपने टाइटल तो देख लिया होगा, इसलिए अभी चलते हैं और वीडियो को शुरू कर रहे हैं। कैसे हैं? शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हो? सर पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे चैनल पे आए और हमें इस काबिल समझा। बहुत बहुत थैंक्स करते हैं आपका। वेलकम। तो आज जो मैं आपसे इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन एजुकेशन, कि तालीम में बेरोज़गारी जो है वो कैसे होती है, उसका इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, पर्सनल क्वेश्चन भी हैं जी, हम आपसे करेंगे जो आपने अपनी ज़िंदगी में तजर्बे से गुजरे हों अपनी लाइफ में से। और व्यूज़ लेट्स हम इंटरव्यू लेते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं उनसे सुनते हैं। सबसे मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि बेरोज़गारी जो है वो क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एशियन कंट्रीज़ में जी, बेरोज़गारी बहुत है। हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत सारी बेरोज़गारी का सामना करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो नहीं पढ़ते, वो भी बेरोज़गारी का सामना करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग एजुकेशन हासिल कर भी लेते हैं जी। लेकिन फिर भी उनको ये सामना करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नासिर मुनीर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे आपने दावत दी कि मैं आपके इस चैनल पर इन बातों को हम शेयर कर सकें। और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है जिस पर आज हम गुफ्तगू करने को हैं। तालीम में बेरोज़गारी बहुत बड़े मायने रखती है और बेरोज़गारी के हवाले से आपने जो सवाल किया है कि बेरोज़गारी है क्या, जी अमूमन जो आमतौर जो लोगों का जो नज़रिया है, जो सोच है, वो ये समझते हैं कि जो बेरोज़गारी है उसे इस तरह कहा जाता है कि अगर किसी शख्स के पास कोई कारोबार नहीं है या उसके पास जॉब नहीं है तो ये एक बेरोज़गारी है। जी लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हकीकतन अगर देखा जाए तो ये एक हमारी आबादी के लिहाज से, जिस तरह हम मुख्तलिफ ममालिक को देखें, जी जी लेकिन उसमें मैं पाकिस्तान की बिलखसूस बात करूंगा जी जी कि बेरोज़गारी होती क्या है। जी जी अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान की आबादी 100% है जी तो उसमें से तकरीबन जो 50% है, जो हमारी लेडीज़ हैं, उनको अलाउ नहीं है। पाकिस्तान की बात करूं, बाकी और अगर आप कंट्री में चले जी, जाएं जी। तो वहां पर अलाउ है, औरतें मिलकर जो है वो काम कर रही, जॉब कर रही हैं। लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अगर बात करें तो इनमें औरतों को ज़्यादा जो है वो जॉब पर जाने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता, उन पर जो पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। तो अगर उसमें से 50% आप कम कर दें तो पीछे एक 50 का फिगर हमारे पास बनता है। जी उसके बाद इस 50 में से भी आबादी के लिहाज से उसमें कुछ ऐसे शीरख्वार बच्चे होंगे जी जी और जिसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी अगर आप थोड़ा सा करें तो 20% अगर आप उसमें से माइनस करें ऐसे कैटेगरी के बच्चों को, जी तो हमारे पास जो फिगर बचेगा वो 30 बच जाएगा। 50 से भी 30 आ जाएगा, 30 पे आ जाए। ठीक है ना। और 30 में भी अगर हम देखें तो इसमें हमारे बुजुर्ग भी आ जाते हैं जी 30 में, और इसमें कुछ माजूर शख्सियात भी हैं, लोग जी, होते हैं, disabled लोग भी आ हाँ, जाते जो हैं। जी, नहीं मतलब कि इसको सर्वाइव जी। कर सकते इस काम को या जॉब पर नहीं जा सकते, जी, जी। तो उसमें से आप 4% निकाल लें। और 1% जो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी अदारे हैं जी, जी। जिनमें औरतों को मतलब कि जॉब की इजाज़त नहीं है, और ख़ास तौर पर हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी है कि कुछ ऐसी जो नर्सेज होती हैं, जो टीचरें होती हैं या सिस्टर होती हैं, उनको अलाउ नहीं होता। जी। तो 1% अगर उसमें से निकालें तो पीछे जो हमारे पास जो राउंड फिगर बचता है वो 25% बचता है। और जो 25% जो लोग हैं उन्हें इनफरादी कुव्वत जो है उनके अंदर होती है जी, जी। कि 25% लोग जो हैं वो जॉब कर सकते हैं। अब 100 से लेकर 25 का जब फिगर आ गया तो इसमें हमें बेरोजगारी जो ना जी, जी, वो नजर आती है। बेरोजगारी खानदानों में, फैमिली में जो है वो बेरोजगारी का रेशो जो हमारे सामने आ जाता है। जी, जी। लेकिन इसमें दो चीजें जो मेरे सामने काबिल गौर हैं, वो एक ये कि इफरादी कुव्वत तो है, लेकिन इसमें काम करने का इरादा होना चाहिए जी जी और काम करने की कुव्वत होनी चाहिए। ठीक है। उस वक्त हम इस बेरोजगारी को अपने अंदर से
ختم کر سکتے ہیں، یہ بے روزگاری. ٹھیک سر، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ کہ اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جی بڑا زبردست یہ سوال ہے کہ بے روزگاری کو اس کا ایک ہم ریزن بتائیں کہ ہم اس کو کیسے ختم کیسے کر سکتے ہیں. بالکل، اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس میں کامیاب ہونے کے لیے جو دو باتیں میرے سامنے ہیں. ایک پروفیشن اور پیشن جو ہے نا وہ ہمارا ایک ہونا چاہیے. پیشہ اور جو ہمارا شوق ہے وہ ایک ہونا چاہیے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے لیکن والدین کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے. آج کل کے دور میں اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بننا چاہیے، تو ان کی سوچ کہیں اور جاتی نہیں. جب ہمارا پیشن اور پروفیشن ایک ہوگا پھر ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. بے روزگاری ایکول ہو جائے گا تو ہم ایکول ہو سکتے ہیں کیونکہ پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے. سر تیسرا سوال میرا آپ سے یہ کہ تعلیم ہوتے ہوئے ہم بے روزگار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، یا تو ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں وہ آگے اپلائی نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے، اور وہ ڈگری لے کے گھومتے رہتے ہیں، یا تو ان کا ارادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت ہے تو وہ اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جس جگہ پہ جانا چاہیے وہ نہیں جا پاتے. دیکھا جائے تو تعلیم ہی جو ہے نا وہ ہمیں روزگار عطا نہیں کر سکتے. جس طرح ایجوکیشن کی بات ہے کہ ایجوکیشن ہوتے ہوئے ہم بے روزگار ہیں، تو ایجوکیشن میں جو اہم جو رول ہے میرا خیال ہے وہ نمبرنگ کا ہوتا ہے. اگر آپ کے نمبر ٹھیک ہیں ایجوکیشن میں تو آپ آگے بڑھنے کے آپ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. پھر آپ کالج میں جا سکتے ہیں، کالج سے یونیورسٹی. لیکن میں اس بات کے ساتھ اگر ایجوکیشن میں رول کا ایک اہم کردار ہے نمبروں کا، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو خاص بات ہے وہ ہماری عادتیں ٹھیک ہونی چاہیے. جب ہماری عادتیں ٹھیک ہوگی نا تو ہم بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہمارے سوسائٹی میں جی بوائز جو ہیں ان کا ارادہ جو ہے نا نیت سے وہ نیت ان کی صحیح ہے، نیت نہیں ہے کیونکہ عادتیں ٹھیک نہیں ہیں. عادتیں ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑی مار پڑ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہماری عادتیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اور جس شخص نے کوئی بھی ایسا شخص نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کوئی اپنا مستقبل چینج کرے، لیکن آپ اگر اپنی عادت چینج کرتے ہیں تو مستقبل اپنے آپ چینج ہو جائے گا. اور میں یہاں پر چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا، 2 سے 3 یا 4 باتیں. عادتوں کی بات، سب سے پہلے وقت کی قدر. بالکل وقت کی قدر ہونی چاہیے، صاف ستھرائی ہونی چاہیے. ہماری جو پرسنالٹی ہے یہ ظاہر کرتی ہے ہمارے کردار. بالکل. اس کے ساتھ ایک ہماری جو دوست ہمارے ہیں، ایک اچھی سنگت جو ہے وہ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ انجیل مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بری صحبت جو ہے وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. بالکل. بری دوستی جو ہے وہ ہماری عادتوں کو ختم کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں ایک گول سیٹ کرنا ہے، اپنی لائف میں ایک ترتیب بنانی ہے، اور اس کے آخر میں کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، محنت ہی ہمیں آگے لے کے چلتی ہے. اچھا سر، آپ سے ایک پرسنل سوال ہم پوچھیں گے تو جی کہ سر آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں تو ہم تمام چیزوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ اسپیشل پوچھا کہ کھانے میں کیا پسند ہے، اور مجھے نا بیف بریانی جو ہے وہ کافی پسند ہے، تو یہ کھانے میں میری زیادہ فیوریٹ ہے. اچھا سر، پسندیدہ کھیل کون سا آپ کا؟ پسندیدہ کھیل جسے میں بچپن سے کھیلتا آ رہا ہوں، اب میں نے اسے ختم کر دیا ہے. کرکٹ کو میں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں. کرکٹ مجھے ایک اچھا کھیل میرے سامنے ہے کیونکہ میں بچپن سے کھیلتا ہوا آ رہا ہوں. صحیح. اچھا سر، چھٹا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اب تک خدمت تک مطلب وہاں سے لے کے اب تک آپ نے بے روزگاری کا سامنا کیا ہوگا، اس میں کچھ عروج زوال بھی آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ کچھ لمحے بیان کریں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس سے کوئی تجربہ حاصل کر سکے، کچھ سیکھ سکے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اپنی لائف کے بارے میں آپ نے کہا کہ بتانا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسکول لائف کی بات کر رہا ہوں. کہ ایک وقت تھا کہ میں اپنے اسکول میں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں 1 مرتبہ ہی وہاں سے اسکول سے بھاگا تھا، ٹھیک ہے، 1 مرتبہ ہی، اور اس کا پچھتاوا مجھے آج تک ہے. اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی پیریڈ اٹینڈ نہیں کرنا تو آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اگر آپ کا ہوم ورک نہیں ہے تو آپ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک یہ میسج ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ٹھہرائیں کلاس میں، کیونکہ آج کی بہتری جو وہ آپ کا مستقبل اچھا کرنے کو ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بے شک یہ
بات ٹھیک ہے، مشکلات کا سامنا ہوا ہے، جی تعلیم ہوتے ہوئے بھی بے روزگاری کا سامنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی خدا نے بڑی مدد اور رہنمائی کی ہے، تھوڑا سا اسٹرگل کیا ہے، سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، جی کیونکہ آزمائشیں جو ہماری زندگی میں آتی ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، بالکل تو آزمائشوں کے بعد ہی ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے، صحیح. تو اس میں تھوڑی پریشانیاں آئی ہیں، جی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب ہم بالکل ٹھیک ہے، اور خدا کی رحمت کی جی یہ فضل ہم پر ہوا ہے خدا کا، جی جی مطلب خدا کا فضل ہوا بالکل اب بالکل ہم ٹھیک سیٹل ہیں خدا کی وجہ سے. اور سر 7واں سوال آپ سے میرا یہ کہ ہر شخص مختلف سوچ رکھتا ہے کہ ایوری پرسن تھنکس ڈفرینٹلی، کہ مطلب ہر شخص مختلف سوچتا ہے. بالکل یہ اسٹوڈنٹس کو اچھی راہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں اچھے مستقبل کے لیے، کہ مطلب وہ مطلب ایک بچہ اگر وہ اس نے پری میڈیکل میں کی ہے، انجینئرنگ میں کی ہے، اگر انٹرمیڈیٹ یا میڈیکل پری میڈیکل میں کی ہے، یا آرٹس میں کی ہے، یا کمپیوٹر میں کی ہے، لیکن وہ جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ کسی اور فیلڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. انٹرمیڈیٹ انہوں نے انجینئرنگ میں کی ہوتی ہے لیکن آگے وہ آرٹس میں چلے جاتے ہیں، مطلب وہ اپنی فیلڈ سے ہٹ جاتے ہیں، تو مطلب ان کو کوئی صلاح دینے والا، ان کو کوئی آئیڈیا دینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ناصر بھائی وہی بات آ گئی جی کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک گول سیٹ کرنا ہے، جی جی کیونکہ جب ہم کسی کام کی ترتیب نہیں بناتے نا تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جی سوچا کچھ اور ہوتا ہے، کرتے ہم کچھ اور ہیں. جی لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی اپنی سوچ ہے، جی ہر ایک شخص اپنے ذہن سے سوچتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ کی کیپیسٹی ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے. جی تمام انسانوں کی ایک جیسی سوچ نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ایک اہم کردار ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان نوجوانوں کو تعلیم کے متعلق بتانا ہے، اچھے اچھے ایسے پروگرام جو ہیں وہ ترتیب دینے ہیں تاکہ انہیں اس بارے میں سکھایا جائے، سمجھایا جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے اچھی فیلڈ جا سکے. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، کوئی ایسے پروگرام ترتیب دیں، انہیں تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے. اچھے استاد کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اچھے استاد کی ضرورت ہے ہمارے لیے. سر 8واں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم صرف جاب حاصل کرنے کے لیے لوگ آج کل جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تو اکثر جب ہم اپنی سوسائٹی میں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہنر سیکھ لیں، آپ کوئی نہ کوئی کام سیکھ لیں، ہنر سیکھ لیں اور آپ بیٹھ جائیں، اتنا پڑھ کے آپ کیا کریں گے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم صرف جاب حاصل کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ تعلیم کی اگر بات کی جائے تو یہ صرف جاب کے لیے نہیں ہے. جی جی میں اپنے نظریے سے یہ سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے نا جی جی تو ہم معاشرے سے دور ہیں. صحیح. کیونکہ تعلیم جو ہے یہ صرف نہ صرف جاب کے لیے ہے، تعلیم ہمیں معاشرے کے ساتھ ملاتی ہے. جی اور اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے تو ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلیں. جس طرح آج دنیا بڑی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے، اگر ہمارے پاس تعلیم نہ ہو، ہمارے پاس یہ روشنی نہ ہو، علم نہ ہو، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور یہاں پر ایک بات میں آخری آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کسی شخص کی ایک بات ہے کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، جاب کی بات ہو رہی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ لازمی کہ جاب کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک شخص نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور اس کے اندر خواہش تھی کہ وہ اسے ایک بڑا آدمی بنائے، ٹھیک ہے نا. اس نے اسے میٹرک کروائی، میٹرک بعد 10ویں 12ویں 13ویں یونیورسٹی تک پہنچایا. اس کے بعد یہاں تک کہ اس نے اسے باہر کے ممالک بھیج دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو ایک دن کیا ہوا کہ اچانک وہ لڑکا جس کے بارے میں باپ اتنا فکر مند ہے کہ وہ بڑا آدمی بن جائے پڑھ لکھ کر، تو وہ لڑکا جو ہے وہ ایک روز بیمار پڑ جاتا ہے ہاسپٹل میں. اور وہاں پر وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہاسپٹل میں وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ وہ تمام ڈگریاں لے کر آ جاؤ جو میں نے حاصل کی ہیں. تو باپ جو ہے وہ ڈگریاں لے کر اس کے پاس آ جاتا ہے. تو بیٹا کہتا ہے کہ اس میں وہ ڈگری کہاں جو میں خدا کے پاس لے کر جاؤں گا. یہ تو ڈگریاں یہاں کی ہیں، لیکن اوپر جانے کے لیے ڈگری کون سی ہے؟ تو یہاں سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ تعلیم نہ صرف ہمیں جاب کے لیے بلکہ تعلیم ہمیں دینی تعلیم کے لیے بھی تیار کرتی ہے، ہمیں اپنے دین کے متعلق آگاہ کرتی ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس ایجوکیشن نہ ہوگا، تعلیم نہ ہوگی، تو ہم اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جان سکتے، تو ہم اس سے بھی محروم ہو سکتے ہیں. تو یہ بات ہے. سر آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی ماں کی کہی ہوئی ایسی بات جس نے آپ کی زندگی بدل دی. میری ماں کی ایک جو بڑی خواہش تھی
یہ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا ناصر بھائی. تو میں خوش بھی ہوں کہ آج مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اس بات کو جو میری والدہ کی دلی خواہش تھی وہ پوری ہو. میری ماں کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا جو نا وہ خدمت گزاری کا کام کرے. اور آج میں جس مقام پر ہوں میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جس مقام پر آج میں ہوں یہ میری ماں کی دعا ہے اور یہ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی دعاؤں کے وسیلہ سے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک پاسبان بنے. کیونکہ ہمارے خاندان میں اور بھی خادم تھے لیکن ان کی یہ دلی خواہش تھی اور دعا تھی کہ میرے بھی خاندان سے میری فیملی سے کوئی ایسا ہو جو خدا کی خدمت کرے. اور آج ان کی اس دعا سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ میں اسمبلیز آف گاڈ چرچ میں ضلع جام شروع میں ایز اے پاسبان کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں. صحیح سر, بہت ہی اچھا لگا. تھینک یو. بہت ہی اچھے اچھے کوشچنس کے آپ نے جواب دیے اور نوجوانوں کو آپ نے بہت ہی اچھا پیغام دیا. آپ نے پرسنل ایکسپیرینس سے ان کو آگاہ کیا کہ وہ کس طرح ایک اچھی فیلڈ جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. کہ جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے تو آپ یہ نہ کہیں, آپ کے اندر ارادہ ہونا چاہیے, آپ کے اندر نیت ہونی چاہیے تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ویورز, ہم سر خالد جلال کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے, سر تھینک یو ونس اگین اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی اچھی سجیشنس کے لیے مختلف ٹاپکس پہ ہم ان کو اپنے چینل پہ بلاتے رہیں گے. تو ان کا قیمتی وقت جو ہے میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا ناصر بھائی, میں نے جیسے ہی ان کو پیپر دیا انہوں نے کہا آپ مجھے دن بتائیں تو میں آؤں گا اور میں آپ کو انٹرویو دے دوں گا. تو تھینک یو ونس اگین. اور ایجوکیشن کے بارے میں انہوں نے جو ٹپس دی ہیں, ویورز نوجوان جو ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا اور ان کی ٹپس پہ غور کیجیے گا اور نیت بنائیں اور اپنے اندر ایک ارادہ بنائیں اور پیشن بنائیں کہ ہم نے کس طرح اس معاشرے کی مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور ایجوکیشن حاصل کریں اسکول سے کالج تک, کالج سے یونیورسٹیز تک. اور تاکہ آپ آنے والے, کیونکہ ابھی یہ جو ایک دنیا میں چل رہا ہے, ابھی کرائسس بہت آ رہے ہیں دنیا میں, تو تاکہ ان سے آپ مقابلہ کر سکیں. تھینک یو سر.